अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज पाकिस्तान की तारीख, सियासी तारीख के हवाले से एक बड़ा अहम दिन है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर फैसला महफूज कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये एक मुश्तरका दरख्वास्त थी जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर और कुछ दीगर फरीकैन थे जिनकी जानिब से ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी और इसके ऊपर समाअत करते हुए आज 5वीं समाअत थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब इस केस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। फैसला कल दिन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुनाया जाएगा। आज केस की समाअत के हवाले से बड़ा अहम दिन रहा। अहम दिन इस वजह से था क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को जाती हैसियत में तलब किया गया था। सेक्रेटरी दिफा हमूदुज्जमा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए, जबकि सेक्रेटरी खजाना तबीयत की नासाजी की वजह से छुट्टी पर थे और उनकी जगह एडिशनल सेक्रेटरी खजाना आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए और उनकी जानिब से जो फंड्स के हवाले से जो मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया था कि जो इलेक्शन के अखराजात पर 20 अरब रुपए खर्च होंगे वो कहाँ से आएंगे, इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी खजाना को तलब किया गया था। केस की समाअत का जब आगाज हुआ तो वो बड़ा एक ड्रामाई जो है वो लम्हा था। जब बेंच आया तो जो तीनों जज साहिबान थे उनके चेहरे पर काफी ज्यादा नागवारी और गुस्सा जो था वो देखा जा सकता था और केस की समाअत का आगाज होते ही जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो हकूमती सियासी जमातें हैं उनके वकला को जो है वो उन पर बरहमी का इजहार किया गया और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रेस है और जो दीगर मीडिया है उसके ऊपर ये खबरें जो है वो सर्कुलेट हो रही हैं गुज़िश्ता 2 रोज से कि जो हुकूमती सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस की जानिब से जो एलामिया जारी हुआ था हफ्ते के रोज पीडीएम की जानिब से उसका भी हवाला दिया गया। इसके अलावा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया ट्विटर का जो हैंडल था उस पर जो एक एलामिया जारी हुआ था उसकी भी निशानदेही की गई और अदालत की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो दीगर हुकूमती जमातें हैं उनके वकला को ये कहा गया कि आप अपने मुवक्किलीन से ये राब्ता करें और उनसे कहें कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं तो अदालत उन्हें नहीं सुनेगी। वो सियासी जमातों से इस हवाले से डिक्लेरेशन लेके आए और उसके बाद उनको जो है वो दलाइल का मौका दिया जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि एक तरफ आप फुल कोर्ट का मुतालबा भी करते हैं, दूसरी तरफ जो है वो आप इस बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आज जो है वो अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया, जिसके बाद फारूक एच नाइक जो है वो उन्होंने अपनी सियासी जमातों से मुशावरत की, लेकिन इस दौरान जो केस की समाअत थी वो चलती रही। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसके ऊपर जो है वो दलाइल दिए गए। बुनियादी नुकता वही था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, जो बेंच था वो 4-3 का उसका फैसला था जो 1 मार्च को जारी किया गया था, या जो 5-2 का फैसला था। आज भी इसी के ऊपर दलाइल दिए गए। गुज़श्ता रोज भी अटॉर्नी जनरल की जानिब से इनके ऊपर जो है वो दलाइल दिए गए थे और आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दूसरे वकील थे इरफान कादिर, उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए। तो अदालत की जानिब से जो ऑर्डर था वो पढ़ के सुनाया गया। इसके अलावा जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उसकी भी निशानदेही की गई और कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि 9 रुकनी जो बेंच था उसके जजेस ने यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रेफर किया था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो है वो एक नया बेंच तश्कील दिया था। किसी जज की जानिब से बेंच में बैठने से इनकार नहीं किया गया था, किसी जज ने रिक्यूज नहीं किया था। इससे पहले हम ये देखते आए थे कि एक बयानिया ये बनाया गया था कि जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी की ने इस केस की समाअत से इनकार कर दिया है और जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से भी अपना जो माइंड था वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डिस्क्लोज कर दिया गया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने उन दोनों जजेस को बेंच से अलग कर दिया, जबकि जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी खुद
جو ہے انہوں نے کیس سننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جب یہ آرڈر آف دا کورٹ پڑھا گیا تو اس پر جو ہے یہ بات عدالت میں عیاں ہوئی، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ کسی جج نے 9 رکنی بینچ میں سے کسی جج نے کیس کی سماعت کرنے سے معذرت نہیں کی، انکار نہیں کیا، بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ معاملہ بھجوایا گیا تھا، اور 9 ججز جو اس بینچ کا حصہ تھے ان کی جانب سے یہ بھجوایا گیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کے اوپر نیا بینچ تشکیل دیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی کی جانب سے جو ایک نوٹ لکھا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بینچ میں شمولیت کے حوالے سے میں اپنا فیصلہ معزز چیف جسٹس پاکستان کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ ان کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر بینچ سے جو ہے وہ اس کی سماعت کرنے سے انکار نہیں کیا گیا تھا، وہ انہوں نے معذرت نہیں کی تھی۔ تو یہ ایک نقطہ تھا جو اٹارنی جنرل کی جانب سے اٹھایا گیا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا نقطہ تھا وہ سرکولر کے حوالے سے تھا، اس کے اوپر بھی گزشتہ روز ڈیبیٹ ہوئی تھی، بحث ہوئی تھی، اٹارنی جنرل کی جانب سے دلائل دیے گئے، آج بھی ان کی جانب سے یہ دوبارہ اس نقطے کو اٹھایا گیا۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو 5 رکنی بینچ کا ایک آرڈر تھا اس کا حوالہ دیا گیا کہ اس 5 رکنی بینچ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ اختیارات دیے ہیں، اور اس 5 رکنی بینچ نے ہی آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے جو ہے وہ پیرامیٹرز طے کیے تھے، اور چیف جسٹس کو یہ اختیار تھا کہ وہ یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کرتے، اور جو 3 رکنی بینچ جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس شاہد وحید شامل تھے، اس کا جو فیصلہ تھا وہ اس 5 رکنی بینچ کے جو فیصلہ تھا اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ آج کیس کی سماعت کا جو ایک سب سے اہم نقطہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ جب سیکرٹری دفاع عدالت میں پیش ہوئے تو ان کی جانب سے مختلف جو آپریشن پاکستان فورسز کر رہی ہیں ان کا حوالہ دیا گیا، اور ان کی جانب سے یہ عدالت کو کہا گیا کہ وہ ان چیمبر بریفنگ دینے کو تیار ہیں کہ اس وقت کون کون سے آپریشن پاکستان بھر میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، جس پر چیف جسٹس کی جانب سے اور جو معزز عدالت تھی اور جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ کورٹ کو ہی یہیں پر اس حوالے سے جو معلومات آپ دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل جو علی ظفر تھے ان کی جانب سے بھی ان چیمبر سماعت سے معذرت کر لی گئی، جبکہ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ جو چیدہ معلومات آپ کے پاس ہیں اس حوالے سے وہ آپ عدالت کو فراہم کر دیں، تاکہ اس کے بعد پھر عدالت جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی اپنا حتمی فیصلہ جو ہے وہ کرے گی۔ اب آج شام کو یا کل صبح تک وہ تمام جو تفصیلات ہیں وہ عدالت کو فراہم کر دی جائیں گی۔ فیصلہ عدالت نے محفوظ کر لیا ہے، کل فیصلے سے قبل ان تمام جو تفصیلات ہیں ان کو بھی عدالت دیکھے گی، ان کا جائزہ لے گی، اور اس کے بعد ممکنہ طور پہ ایک حتمی فیصلہ جو ہے وہ عدالت کی جانب سے سامنے آ سکتا ہے۔ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے بڑا اہم نقطہ یہ اٹھایا گیا کہ جب سیکرٹری دفاع موجود تھے روسٹرم کے اوپر تو چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہے اس میں صرف پاکستان فوج شامل نہیں ہے بلکہ نیوی بھی شامل ہے، ایئر فورس بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو تمام سیکورٹی فورسز ہیں مسلح افواج سمیت رینجرز ہیں، ایف سی ہے اور پولیس ہے، ان کے ریزرو اہلکار بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ اہلکار جو نوکری سے ریٹائر ہو جاتے ہیں، اگر کوئی ہنگامی صورتحال یا کوئی جنگ کی ایسی صورتحال یا خدشہ پیدا ہوتا ہے تو ان تمام اہلکاروں کو بھی واپس بلایا جا سکتا ہے، اور یہی نقطہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اٹھایا گیا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کا آؤٹ آف دی سلیبس قسم کا یہ کویسچن تھا جو آج عدالت کی جانب سے سیکرٹری دفاع کے سامنے رکھا گیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ بظاہر ان کے پاس عدالت کو اس نقطے پر مطمئن کرنے کے لیے کوئی خاص جو ہے وہ ٹھوس میٹیریل نہیں تھا۔ ان کی جانب سے ایک یہ نقطہ ضرور اٹھایا گیا کہ یہ جو ریزرو فورسز اہلکار ہوتے ہیں ان کو بلانے کے لیے پھر ان کی تربیت کے لیے جو ہے وہ ایک ٹائم درکار ہوتا ہے، لیکن ہم نے جو کچھ ڈیفنس رپورٹر ہیں جو ان مسلح افواج سے متعلق جو امور ہیں، جو پیشہ ورانہ ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ریزرو اہلکار ہوتے ہیں ان کی تقریباً ہر سال یا 2 سال کے بعد ان کو بلایا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، اور سیکرٹری کی جانب سے یہ اس طریقے سے نقطہ اٹھانا کہ ان کی ایک پراپر طریقے سے بالکل نئے سرے سے ان کی تربیت کرنی پڑے گی، تو یہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ اگر ہم فوج کو دیکھیں، جو فوج
مختلف پولنگ اسٹیشنز کے اندر ان کو ڈپلائے کیا جاتا ہے، وہ بھی اسٹیٹک موڈ میں ہوتے ہیں. کوئی فائٹنگ سچویشن وہاں پر نہیں ہوتی جہاں پر ان فورسز کو کسی لڑائی کے اندر یا کسی کمبٹ کے اندر جو ہے ان کو انگیج کیا جائے، بلکہ وہ وہاں صرف موجود ہوتے ہیں اور تمام تر جو صورتحال ہوتی ہے اس کی نگرانی کے لیے اور اس کو محفوظ بنانے کے لیے وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو اگر یہ ریزرو اہلکار جن کو 15-20 دن کی جو ہے وہ تربیت دی جائے اور ان کا وہ جو ایک جس دور سے جس سروس سے وہ گزر کے آ چکے ہوتے ہیں وہ یقینی طور پہ کافی زیادہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور ہلکی پھلکی ایسی تربیت سے ان کو دوبارہ سے ایکٹیو کیا جا سکتا ہے. یہ ایک بڑا اہم نقطہ تھا جو آج چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اٹھایا گیا ہے. اس کے علاوہ کیس کی سماعت کے دوران عرفان قادر کی جانب سے وہی دلائل دیے گئے جو ہم نے دیکھا کہ کیس کی سماعت سے پہلے کافی حد تک وہ دیے جا چکے تھے. کوئی خاص نئی بات نہیں تھی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو 4-5 سماعتیں ہوئی ہیں اس کے دوران بار بار عرفان قادر مداخلت کرتے رہے، لکمے دیتے رہے، اٹارنی جنرل کی کان میں جا کے سرگوشی کر کے ان کو بھی جو ہے وہ لکمے دیتے رہے، لیکن کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جو ان کی جانب سے عدالت کے سامنے کی جاتی. وہی نکات تھے جن پر آلریڈی جو وکلا تھے، خاص طور پہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے، وہ اس کے اوپر اپنے جو دلائل تھے وہ دے چکے تھے. کیس کی اختتام پر عدالت کی جانب سے فاروق ایچ نائک کو دوبارہ مخاطب کیا گیا، لیکن وہ اپنی جو حکومتی سیاسی جماعتیں تھیں ان کی جانب سے کوئی ڈکلیریشن سپریم کورٹ میں جو ہے وہ دینے میں ناکام رہے کہ آیا جو حکومتی سیاسی جماعتیں ہیں کہ وہ اس 3 رکنی بینچ پر اعتماد کرتی ہیں یا نہیں کرتی. ان کی جانب سے جب ڈکلیریشن عدالت میں نہ دیا گیا تو عدالت نے جو حکومتی وکلا تھے ان کو سننے سے انکار کر دیا. اکرم شیخ کی جانب سے کچھ دلائل دینے کی کوشش کی گئی لیکن عدالت نے ان کو بھی خاموش کر کے روسٹرم چھوڑنے کا کہہ دیا تھا. اب اس کیس کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ محفوظ ہو چکا ہے. ایک اور جو اہم نقطہ تھا وہ فنڈز کے حوالے سے تھا. سیکٹری خزانہ بھی آج عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے وہی عذر بہانے کیے گئے جو اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے آئے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر اور وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے. وہ سابق وفاقی وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، منصوبہ بندی بھی رہے ہیں. ان کو کافی ساری انفارمیشن تھی، انہوں نے عدالت کی اس حوالے سے معاونت کی اور یہ کہا کہ حکومت کے پاس جو 700 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز تھے اس میں سے صرف 229 ارب روپے اب تک استعمال کیے گئے ہیں، جبکہ 471 ارب روپے اس وقت تک وفاقی حکومت کے پاس موجود ہیں. اگر وفاقی حکومت چاہے تو مختلف جو پروجیکٹس ہیں اس کی جو فنڈز کی ایلوکیشن ہے اگر اس میں تھوڑا سا رد و بدل کیا جائے تو 20 ارب روپے کے فنڈز جنریٹ کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ان کی جانب سے کرونا کے دوران جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو ان کی جانب سے فنڈز جنریشن کی گئی تھی اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس جو مختلف پروجیکٹس کے پیسے تھے وہ ہم نے اسی طریقے سے ان کو ری ایلوکیٹ کیا اور کرونا کے دوران ہم نے 200 ارب روپے کے فنڈز صرف اس وبا کے دوران ہم نے جو ہے وہ جنریٹ کیے تھے. اب یہ حکومت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. شروع دن سے ہی ہم نے دیکھا کہ جو حکومت کا کیس تھا وہ کافی حد تک کمزور تھا، کوئی زیادہ فوٹنگ گراؤنڈز ان کے پاس نہیں تھی، اس لیے وہ بار بار سیاسی بنیادوں پر اس کیس کو سن رہے تھے اور اس کے اوپر دلائل بھی دے رہے تھے اور بار بار معاملہ 4-3 کے بینچ کی جانب، سرکولر کی جانب اس کو الجھایا جا رہا تھا. بینچ کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان اور بینچ میں شامل دیگر دونوں جج صاحبان ڈٹے رہے، اس دباؤ کا مقابلہ کیا. سوشل میڈیا پر اور جو مین سٹریم میڈیا تھا اس کے اوپر ان جو بینچ میں دیگر جج صاحبان تھے، چیف جسٹس تھے، ان کے خلاف بڑی خوفناک مہم چلائی گئی. پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا سیل کی جانب سے باقاعدہ منظم طریقے سے مہم چلائی جا رہی ہے. آج بھی وکیل عرفان قادر کی جانب سے عدالت کو کہا گیا کہ آج چیف جسٹس پاکستان سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا ہیڈ پاکستان مسلم لیگ نون عاطف رؤف کی جانب سے انتہائی تضحیک آمیز مہم جو ہے وہ ان تینوں جج صاحبان کے خلاف چلائی گئی، لیکن عدالت کی جانب سے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا گیا. اگر اس کے اوپر از خود نوٹس ہو جاتا تو یقینی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے سوشل میڈیا ہیڈ اور چیف آرگنائزر مریم صفدر اوان کے لیے بھی کافی زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے تھے. اب عدالت کی جانب سے اس کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے جو کل سنایا جائے گا.
انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو آگے شیئر کریں اور اپنی فیڈ بیک ضرور دیں۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔